अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। आज ख़वातीन हज़रात, आई वांट टू फोकस ऑन द स्टेट ऑफ द इकॉनमी। इस गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते, अभी 3.5 साल तकरीबन हो गए हैं, उससे भी बढ़ गए हैं, बट एटलीस्ट मीडियम टर्म इन्होंने अपनी पूरी कर ली है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। और आई वुड लाइक an informed debate on what they have achieved, and I want to do this especially because जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपने पॉलिटिकल जो चैलेंज फेस कर रहे हैं इन द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो काफ़ी मेजर है। और बहुत सारे जो 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 द पब्लिक दे आर लुकिंग, दे आर वेइंग यू नो in terms of his achievements, if any, and his failures, if any. I will like to welcome Dr. Hafiz Pasha on the show. He has joined us from Skype from Lahore. Dr. Saab, thank you for coming. Kisi तारुफ के मोहताज नहीं है. He's held many portfolios in the federal government. He's currently a professor, and I think he likes that avatar of his the best. Dr. Saab, let's start with one of the major achievements that claimed by the government, and that is GDP growth rate, जो पहले 3.9% इन्होंने कहा था, और रीबेसिंग के बाद यानी फ्रॉम 2015-16 प्राइसेस, जो कि 10 साल बाद होना चाहिए, उसके बाद इन्होंने क्लेम किया है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है 5.37 हो गया है। ये अभी रेट जो है रैशनलाइज ना फंड ने किया है, ना किसी और मल्टीलैटरल ने किया है, जिसकी एक दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो ये डेटा इंटेग्रिटी इज़ इन क्वेश्चन, बिकॉज ये जो सर्वेज हैं ये PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ख़ुद किए थे। पहले जब होते थे तो ये प्राइवेट सेक्टर को देते थे, तो वो समझा जाता था। आई एम नॉट गोइंग टू से कि डेटा इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ परसेप्शन। फिर डॉक्टर साहब ने अपने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सेंसस होना, हाउसिंग सेंसस होना चाहिए, उसके बाद रीबेसिंग करनी चाहिए थी। एंड फाइनली जो कि बहुत ही तफ्तीश क्या बायस है वो ये है कि ये जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी जो ये रिलीज़ करती है डेटा, ये नॉर्मली मई में करती है, और इन्होंने जनवरी में मेरे ख्याल में 10 तारीख को ही कर दिया था, विच इज़ काइंड ऑफ सस्पिशियस। बट एनीवे, जी डॉक्टर साहब, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द GDP. व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज़ द राइट अमाउंट? जी, दरअसल बात यह है कि जो अगर आप 3 साल का जो रिकॉर्ड है पिछले 3 साल का, तो 18-19 में तकरीबन 2% तक के शरह नमू रहा। उसके बाद जब आपने देखा कि 19-20 के आखिरी क्वार्टर में जब कोविड आ गया तो उससे काफी नुकसान हुआ, और हमारे जो शरह नमू है वो मनफी हो गया, तकरीबन 0.5%। और फिर अल्लाह के फजल से रिकवरी हुई, और 2021 में हमने ये देखा कि तकरीबन जो पहला एस्टिमेट आया था 4% के लगभग, अब उसे बढ़ाकर उन्होंने 5.4% के लगभग कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 4 से 5.4% के जो एस्टिमेट लेके गए हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल मुनासिब जिक्र किया है कि ये एक तरह से होता ये कि हम हर 10वां साल रीबेसिंग करते हैं, मगर रीबेसिंग करने के लिए आपको जिसे कहते हैं, जिस तरह हमने 2005-6 से पहले किया था जब पिछले मर्तबा रीबेसिंग हुई थी, आपको एक सेंसस करना पड़ता है एस्टैब्लिशमेंट्स का, प्रोडक्शन एस्टैब्लिशमेंट्स का, और हाउस होल्ड्स जहां काम कर रहे हैं लोग, कुछ पैदावार उनके घरों में हो रहा है। इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है, और हैरत अंगेज बात यह है कि जो इजाफा तकरीबन आप GDP में देखें तो तकरीबन 12% तक जो हुआ है, उसमें बेशुमार इजाफा उन सेक्टर्स में हुआ जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें होलसेल एंड रिटेल ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, सर्विसेज है वगैरह। ये सेक्टर्स को साइज करने के लिए सेंसस बहुत जरूरी है। तो इसके बगैर मेरी गुजारिश ये है कि ये बहुत ही टेंटेटिव नंबर है, इसको पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल काउंसिल को अप्रूव करना है,
پھر ورلڈ بینک جو اس میں کام میں ساتھ دیتا ہے وہ اس کو دیکھ کر ہمیں ریٹیفائی کرے تو پھر ہم کہیں گے 5.4% تک ہوا ہے، مگر البتہ 4% ہوا ہے. اوکے ناؤ بیکاز 3.9% تو انہوں نے پہلے کہا تھا. اچھا میری آپ سے یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ جو پروفیٹیبلٹی ہے جو میجر سیکٹرز کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وچ از انڈیکیٹو دس اے آف مچ لارجر آؤٹ پٹ ون. اینڈ دوسرا جو ہے ان کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی تیزی سے جو اس سال بھی جو گروتھ ریٹ ہوگی وہ بٹوین 5.5 to 6% ہوگی. Now what I just want to put in front of you is the monetary policy statement جو کہ آئی ہے آٹھ کو آئی ہے میرا خیال میں, اور اس میں انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ جو گروتھ ہے وہ اس سال ماڈریٹ ہوئی ہے, اور ہمارے جو ہوگی فار دا کرنٹ ایئر ماڈریٹ ہوگی. ماڈریٹ تو اب 5.5-6% نہیں ہوتی, I mean 5.5-6 تو it's a good growth, and they are also challenging the agriculture sector growth rate. My point to you is کہ یہ جو massive growth آپ جو کہہ رہے ہیں 3.94% پچھلے سال ہوئی ہے, is it based on higher sales جو کہ رکی ہوئی تھیں because of the pandemic, everybody was deferring their purchases, اور وہ مینلی انوینٹوریز کی وجہ سے وہ ڈپلیٹ ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے ہوئی, یا آؤٹ پٹ ایکچولی بڑھی ہے؟ یہ آپ کا بہت مناسب پوائنٹ ہے. زیادہ اضافہ اس لیے ہوا کہ آپ کو تو حیرت ہوگی کہ 19-20 کے سال میں انڈسٹریل پروڈکشن 14% گر گئی تھی لاسٹ کوارٹر میں, آپ کے ایکسپورٹس 35% گر گئے تھے. تو یقیناً ہوا یہ تھا کہ انوینٹری بلڈ اپ ہوا تھا, اور اس کے نتیجے میں جب حالات کچھ بہتر ہونے لگے اور ریکوری کا پروسیس شروع ہوا ماشاءاللہ 2020-21 میں, تو سیلز میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں پروفیٹیبلٹی میں بھی اضافہ ہوا. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ 2021 کے آغاز میں را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈز کی جو قیمتیں تھیں وہ بہت کم رہی تھیں, وہ بعد میں بڑھی ہیں جون 21 کے بعد. تو اس لیے بھی کاسٹ آف پروڈکشن کافی کم رہا, اور جب سیلز میں اضافہ ہوا تو پروفٹ مارجنز کافی بڑھے, اور اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ ہمارا کارپوریٹ سیکٹر نے تقریباً 950 ارب کے پروفٹس اٹھائیں. کہ آنے والے سال میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے ذکر کیا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ماشاءاللہ شرح نمو 5.5 سے 6% ہو سکتا ہے اس سال 21-22. مگر this was before the relief package. جی ڈاکٹر صاحب جی بالکل. اور آپ کے جو اسٹیٹ بینک سے جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آیا ہے 8 تاریخ کا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شرح نمو 4 سے 5% کی رینج میں رہے گا. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بہت ہمارے اسٹیٹ بینک کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ زیادہ مناسب ہے, اور خطرہ یہ بھی ہے کہ یہ 4% کے لگ بھگ رہے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو جس طرح اسٹیٹ بینک نے بتایا ہے کہ ربی کی جو فصلیں ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں, فرٹیلائزر کا استعمال کم ہوا ہے اور پانی کی کمی. رائٹ 2 پوائنٹس انہوں نے ریز کیے ہیں. دیٹس رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس ونٹر میں ابھی ہم نے جو دیکھا تھا کہ بے شمار گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی, تو دسمبر کے بعد میں جو انڈسٹریل پروڈکشن کے فگرز آئیں گے اس میں آپ کو شاید یہ نظر آئے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پروڈکشن متاثر ہوا ہے. یہ 2 میجر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ اگر 4% گروتھ ریٹ حاصل کر لیں تو مناسب ہو. بٹ 4% جو ہے وہ do you really think کہ یہ even that is sustainable? because اگر 4% اگر آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ this will be the same rate as last year when the situation was better. I mean, so you think it will be the same rate because about that much, right? Yes. میکسیمم میں خود کہہ رہا ہوں 4, میں نے کچھ لکھا بھی ہے کہ 3.5 بھی ہو سکتا ہے, مگر یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کی جو گیس کی لوڈ شیڈنگ بے شمار ہوئی
सर्दी के मौसम में, उसके नतीजे में क्या इम्पैक्ट हुआ प्रोडक्शन पर, वो अभी तक उसके स्टेटिस्टिक्स आए नहीं है, जनवरी के फिगर्स अभी तक आए नहीं। anyway but you are very hopeful. ठीक है जी, अगर आप कहते हैं, मैंने तो असेस किया था कि 3-3.5 से ज़्यादा नहीं होगा, if it's more realistic, because डॉक्टर साहब मेरी सिर्फ ये इशू है कि मेरी जो एक तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, नॉट ओनली डोमेस्टिक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस बट ऑल्सो इंटरनेशनली, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशियन वॉर, बट ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारा जो थ्रस्ट है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो हमारे शौकत तरीन साहब जो हैं, ही वांट्स टू गिव more interest free loans. Now that doesn't always translate into more productivity. But anyway, I'll ask you this question after the break. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Ji, Dr. Saab, what are your views on what I said before the break? जो आपने कहा है, देखिए इसमें जो बात है कि साल के आगाज में एक बड़ी अच्छी खबर आई थी, और वो ये थी कि कपास की फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई. Dr. Sorry to interrupt you. साल के शुरू, you mean July or do you mean January? जुलाई. ये खरीफ सीजन का जो आउटपुट है, खरीफ में जो कॉटन की आउटपुट हुई कपास की, उसमें शायद 30% इजाफा है, और वो काफी नुमाया इजाफा है. उसके नतीजे में कॉटन जिनिंग वगैरह सारी चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी. दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रीबेसिंग के बाद जो उन्होंने कहा है, वो तकरीबन 6% इजाफा है, मगर ये बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है. हमारा अंदाजा ये है कि मुश्किल से 2 या 2.5% है. तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि खतरा ये जरूर मौजूद है कि शायद इस वक्त तो अनसर्टेनिटी बिल्कुल पीक पे है, बाहर की कीमतें आसमान तक पहुंची हुई हैं. इसकी वजह से आप जो कह रही हैं कि खतरा ये कि ये कहीं 4% से भी कम ना हो जाए और 3.5 या 3% पे साल के एंड तक गिर जाए, ये आप कह रही हैं, इसका खतरा जरूर मौजूद है. डॉक्टर साहब, ये जो अगेन आई एम गोइंग टू गो बैक टू द लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, आपको तो शायद याद हो ये पहली गवर्नमेंट्स ने भी किया था. आई थिंक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने के दे यूज्ड टू गिव इट. जहाँ खान साहब दे रहे हैं हाउसिंग लोन्स, वो देते थे वो जो है 5 मरला स्कीम, 10 मरला, इफ़ यू रिमेंबर वो स्कीम्स भी होती थी कि आप प्लॉट ले लें. बट ऑल दीज फैक्टर्स प्लस द फैक्ट कि आपका जो करंट एक्सपेंडिचर है वो 7.5 ट्रिलियन रुपए रखा गया था इस साल, और जब ये लोग आए थे तो इट वाज 4.3 ट्रिलियन. मैं करंट की बात कर रही हूँ, डेवलपमेंट की नहीं कर रही हूँ. करंट एक्सपेंडिचर आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, और ये जो आपका रिलीफ पैकेज है, दिस इज़ ऑल सब्सिडीज़ विच एज यू नो इज़ पार्ट ऑफ द करंट एक्सपेंडिचर. तो इन्फ्लेशन आप कहाँ जाता देख रहे हैं? और इसमें मेरा ख्याल में हमें स्टेट बैंक और पाकिस्तान या मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे जस्ट टॉक अबाउट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेंज 5 to 7%. अब अल्लाह जाने उनका क्या उस टर्म से है, बट आई थिंक द रेट माइट बी a lot higher in spite of this relief जो दिया है पेट्रोल का और इलेक्ट्रिसिटी का. हमारे स्टेट बैंक ने माशाल्लाह, हम जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिलीफ दिया है कि जो 10 रुपए कीमत कम की है पेट्रोल की और हाई स्पीड डीजल की और 5 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के नरखों में कम की है, तो इसके नतीजे में अफरात-ए-ज़र कम हो जाएगा. देखिए ये जो बात है कि ये वंस एंड फॉर ऑल इफेक्ट होता है, इसका रफ्तार पे असर नहीं होता, और हो सकता है कि आपके मार्च के महीने में कुछ थोड़ा सा कमी नजर आए, मगर जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं वो इस वक्त इसकी फेवर में नहीं है, इसलिए कि आपके रशिया यूक्रेन वॉर के आने से पहले भी कीमतें बढ़ती रही
آٹے کی قیمت، ویٹ کی قیمت بڑھتی رہی، تیل کی قیمت 72 سے $85 ہو گئی تھی. جی بٹ ریلیف پیکج جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کے 1-2 دن بعد بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں. آفٹر 28 جو انہوں نے کیا تھا، پرائسز رکی نہیں ہے، دے آر رائزنگ ایوری ویک. اس لیے کہ باہر سے جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کا ہول سیل پرائس انڈیکس 24% سے بڑھ سکتا ہے اور آپ کا ریٹیل پرائس یا کنزیومر پرائس انڈیکس آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 12%، ایسا نہیں ہوتا. اگر ہول سیل پرائس انڈیکس اتنا اونچا ہے تو اس کا اثر آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں ہوتا ہے. تو خطرہ موجود ہے کہ آنے والے مہینوں میں پھر سے آپ کے جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس کی رفتار جو ہے وہ ہائی ڈبل ڈیجٹ پہ جا سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا خطرہ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی جو 610 ارب آپ نے کہا تھا کہ ہم اٹھائیں گے اس سال، مشکل سے 150 اٹھا پائیں گے. 450 ارب کم از کم شارٹ فال ہے. بٹ دیٹ از ڈاکٹر صاحب دیٹ از کنٹینجنٹ آن دا فیکٹ کہ جو فنڈ ہے، جو 7th ریویو ٹاکس اب شروع ہو گئی ہیں، وہ ان کو وہ جس طرح 6th ریویو میں تھا نا، ڈو دس اور ایلس بھی دا پروگرام از ڈیڈ. تو ڈپینڈز آن وہ کیا ادھر ویدر دے ایکسیپٹ دا پروگرام بینگ ڈیڈ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ایک منتخب الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، وہ انہوں نے کہا ریلیف پیکج کے وقت کہ یہ 4 مہینے کے لیے یہ قیمتیں رہیں، 30 جون تک. یس. تو اب ہم کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے اور IMF کے سامنے اس طرح جھکنا نامناسب ہوگا. انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ 300 ارب جو خرچہ ہونے والا ہے ریلیف پیکج پر، کم از کم اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس کو ریکور کرنے کے کیا طریقے ہم IMF کو بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو پرسنل انکم ٹیکس کا ریفارم جو ڈیو تھا وہ لانا پڑے گا. جی وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرافٹ کر رہے ہیں. That's being drafted as we speak. They will have to find ways to recover that loss through higher revenue somehow the other in the next 4 months. اور دوسری طرف خرچوں میں اور کمی کسی طرح سے ہو سکتا ہے. ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو 900 ارب کا ٹارگٹ تھا اس کو کم کیا، 6 ریویو میں 500 پہ لے آئے، اب شاید اسے 400 پہ لے جانا پڑے گا. تو نتیجہ یہ ہے کہ گروتھ بھی تو افیکٹ ہوگی نا ڈاکٹر صاحب اس سے. صحیح. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 4 مہینے بڑے انسرٹن ہیں اکنامکس کے لحاظ سے بھی، اور جس طرح آپ نے کہا سیاسی طور پہ تو بہت ہی زیادہ. خیر وہ تو 1-2 ہفتے میں پتہ لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو پرسنل انکم ٹیکس ہے وہ IMF نے کہا ہے کہ فارمولیٹ کرو، بٹ افیکٹیوٹی اس کی 1 جولائی سے ہوگی. تو وہ یہ 4 مہینے کا آپ کا وہ نہیں میٹ کرے گا جو جی اب کہیں گے کہ فوراً امپلیمنٹ کرو، کہ فوراً لگاؤ. اور دوسری بات جو ترین صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈویڈنڈز ہمیں آئل کمپنیز نہیں دے رہی اتنے سالوں سے، وہ ہم ڈائیورٹ کر دیں گے فار دا ریلیف پیکج. بٹ وہ اس واسطے نہیں دے رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس لیکوڈیٹی ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو سیکولر ڈیٹ ہے وہ 2.5 ٹریلین ہو گیا ہے. تو مجھے ترین صاحب کا یہ بیسکلی جو ان کا جو تھرسٹ تھا سمجھ نہیں آیا. کین یو ایکسپلین کہ وہ کیا سوچ رہے تھے؟ بیکاز ایک چیز جب ہے ہی نہیں تو یہ کہاں یہ بکس میں کریں گے؟ آر دے گوئنگ ٹو ڈو اکاؤنٹنگ لائک ڈار صاحب؟ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیے جو سب سے بڑا سورس ہے پاکستان میں ڈیویڈنڈز کا ہمارے اسٹیٹ انٹرپرائزز سے، وہ OGDC ہے، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اور اس کے بعد میں PSO پاکستان اسٹیٹ آئل. یہ 2 بڑے ادارے ہیں جن سے ہمیں اچھے ڈیویڈنڈز ملتے رہے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ جاتے جاتے آخری سٹیج پر پہنچتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے. اس وقت یہ 2 اداروں کا جو ریسیویبلز ہیں وہ 600 ارب ہیں. 600 ارب. وہاں لیکوڈیٹی تو بہت ہی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے.
اور اب جب آپ نے پیٹرول اور گیس بجلی کی قیمتیں وغیرہ کم کی ہیں تو سرکولر میں آپ کا نیا سیکٹر جو ہے وہ بھی متاثر ہوگا, اور وہ ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی اب سرکولر. That's right. And ڈاکٹر صاحب مطلب ہے کہ یہ فنڈ کرنا بڑا مشکل ہے وداؤٹ نیو ٹیکسیشن میجرز, جیسے کہ آپ نے کہا پرسنل انکم ٹیکس کو وہ کہیں گے کہ فوراً لگاؤ. دیٹ از ان کیس دے اگری ود دا پیکیج اٹ سیلف, بٹ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. Welcome back, ladies and gentlemen. ڈاکٹر صاحب, I would now like to go to the monetary policy statement, جس میں کہ آپ نے نوٹ کیا کہ 9.75% ہی رہا. They did not change it. But I think what they've done is, یہ میری opinion ہے, مجھے I would be very happy to get your views on this, کہ انہوں نے جو ہے وہ فورن ایکسچینج ریٹ جو ہے نا اس کو مینیپولیٹ کر کے ایز اے شاک ابزاربر فار آر رائزنگ اور وائڈنگ ٹریڈ ڈیفیسٹ, کیونکہ جس دن انہوں نے 9.75 کہا تھا اس سے اگلے دن اور روپی گر گیا. جی بالکل, آپ نے, میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے ایک جو میں واضح طور پر اسٹیٹمنٹ میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں ویٹ اینڈ سی پالیسی, کہ ضرورت پڑی تو ہم اگلے مہینے ہی پھر سے ایم پی سی کو بلا لیں گے, لیٹ اپریل کے لیے انتظار نہیں کریں گے. تو خیال یہ ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ انکلینیشن جو تھی ایم پی سی کی وہ اضافے کی طرف تھی, جی, مگر ہوا یہ کہ چونکہ تبدیلی وغیرہ آ رہی ہے سسٹم وغیرہ میں, آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, اور آئی ایم ایف پریشر ڈالے گا تو بعد میں ہمارا جو آٹونومس اسٹیٹ بینک ہے وہ کہے گا جی دیکھیے ہم کیا کر سکتے تھے, آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کو سخت اقدامات لینے ہیں ورنہ تجارتی خسارہ بہت بڑھ جا رہا ہے. Okay, this is the level of autonomy, right? After that hard one, the hard autonomy one from government, but not autonomy from IMF. I think also from the government, they because ان کی تو ٹرم ختم ہو رہی ہے نا, باقر صاحب تو 5 مئی کو ان کے 3 سال ختم ہو رہے ہیں. He needs an extension. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مانیٹری پالیسی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے, دیکھیے ابھی تک جس دن سٹیٹمنٹ آیا 8 تاریخ کو, اس دن ہمارے روپے کی قدر تاریخ میں سب سے کم ہوئی اسی دن. یہ بڑا سمبولک ہے. I know, and this is the shock absorber. He threw a bone to the fund right there. Yes. But بات یہ ہے کہ جس انداز سے خسارہ بڑھ سکتا ہے, خاص طور پہ اگر تیل کی قیمت $110 سے $120 کی رینج میں رہے, تو پھر جو ہمیں ایڈجسٹمنٹس کرنے پڑیں گے تقریباً ہر ایک انسٹرومنٹ میں وہ کافی سخت ہو سکتے ہیں. Okay, let's come to one very positive feature of the economy, جو کہ میرا خیال میں پچھلی گورنمنٹس کو اتنا میسیولی نہیں ملا, اور یہ جو چیز ہے یہ ہمیں بہت اس نے مدد کی ہے, بٹ آئی تھنک ہماری فلاڈ پالیسیز اس کو بھی نگیٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. وہ ہے جی ریمیٹنس انفلوز. They have dramatically risen. Khan Sahab says it's because of him, but of course pandemic related bhi hai, aur bhi factors hain. It could be also because of him, but that's not the only factor. تو یہ remittance inflows, ڈاکٹر صاحب, studies تو ہو رہی ہیں کہ یہ it will taper off and start coming down. So what should they do? How should they use these remittances? Because they are just using it to for the trade deficit, for the current account balance. دیکھیے پہلی دفعہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے مناسب ایک قدم لیا ہے کہ اگر ریمیٹنسز کا پیسہ انویسٹمنٹ میں جاتا ہے, انڈسٹری میں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں وغیرہ, تو سارے ان کو جو انسینٹیوز ہیں وہ ملیں گے,
ٹیکس آپ انڈسٹریل پیکج کی بات کر رہے ہیں جو پہلی جی مارچ کو ہوا تھا. 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ملے گا. یہ مناسب سٹیپ ہے. ایک اور قدم جو میں کافی عرصے سے سوچتا رہا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان نے اپنے ورکرز کے لیے ایک پینشن اسکیم بنائی اور وہ پینشن اسکیم ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ادارہ ہے EOBI. انہیں ایکسپیٹریٹ ورکرز کے لیے ایک پینشن اسکیم شروع کرنا چاہیے اور تھوڑی سی انسینٹیو یہ دینا چاہیے کہ کچھ پرسنٹیج روپے میں حکومت کنٹریبیوٹ کرے گی. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا ہندوستان میں تو 15 سے 20% اضافہ ہوا. یہ آئیڈیا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ خطرہ موجود ہے کہ ٹریول بڑھنے والا ہے اور پھر اب حج وغیرہ زیادہ ہوگا تو اس لیے یہ نئی اسکیم پینشن کی اگر یہ لے آتے ہیں تو مناسب ہو. اوکے ڈاکٹر صاحب, ون ادر تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ اس کہ جو آپ نے کہا یہ دو چیزیں, ایک تو یہ پینشن اسکیم کے بارے میں آپ نے کہا جو انڈیا میں اٹس ویری سکسیزفل, بٹ ڈاکٹر صاحب وہ دیٹ از بیسڈ آن آلسو دا اسٹرینتھ آف دی انڈین اکانومی. آر اکانومی از ناٹ دیٹ اسٹرانگ, اور نہ وہ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کے جو اسپیشل پروگرامز ہیں جو یہ بڑے روپ سے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی وجہ سے پیسہ آ رہا ہے باہر کا, وہ جو 3.5 بلین آ گیا ہے وہ جو اسپیشل اسکیم ہے جی. تو بٹ یو نو دے آر گیونگ دا ریٹ آف ریٹرن آن دیٹ از 7 سے 8% ہے اس پہ, جو اٹ از مور دین ڈبل واٹ از اویلیبل ان ادر کنٹریز. بٹ مائی کوشچن ٹو یو از وائی ڈو یو تھنک یہ جو انہوں نے جو انڈسٹریل پیکج دیا ہے, آپ نے تو اس کو یو نو یو ٹاکڈ اباؤٹ ریمیٹنس انفلوز گوئنگ دیئر, بٹ یو نو اٹ آلسو ہیز این ایمنیسٹی اسکیم, اینڈ دیٹ ایمنیسٹی اسکیم بارنگ اے فیو سیکٹرز از دیٹ ناٹ گوئنگ ٹو آلریڈی ہم گرے لسٹ پہ انہوں نے پھر ہمیں 4 مہینے کی ایکسٹینشن دی ہے, بٹ فیٹف جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپی ود دیٹ کائنڈ آف اے اسکیم. Absolutely. And you know, you are on record, Dr. Saab, as is the fund, کہ جب آپ یہ ایمنسٹی اسکیم لاتے ہیں, اور یہ تیسری ہے خان صاحب کی in 4 years, یہ جب لاتے ہیں تو it is a tax on the honest taxpayers. Absolutely. And the other thing which happens is that evasion encourage ہوتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی 2 سال ٹھہرو, 1 سال ٹھہرو, 5% دے کے نکل آئیں گے. اور دوسری طرف IMF کے ساتھ چھٹے ریویو کے بعد ایک ایکسپلسٹ انڈرسٹینڈنگ, ریٹن انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, نو فردر ایمنسٹی. اب انہوں نے ایمنسٹی بھی دے دیا ہے. پتہ نہیں IMF سے بات چیت کس طرح چل رہے ہیں اس وقت. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ چھٹے ریویو سے بھی زیادہ مشکل یہ 7واں ریویو ہوگا بیکاز آف دا ریلیف پیکج. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری حکومت کیا. جی مجھے بتائیں, کیونکہ لیوریج تو ہمارے جو فائنانس منسٹرز ہیں پچھلے 3 انکلوڈنگ شوکت ترین صاحب, انہوں نے جو لیوریج تھی ود دا فنڈ وہ تو بالکل ختم کر دیا, بیکاز وین یور کرنٹ ایکسپینڈیچر از سو ہائی, وین یور بجٹ ڈیفیسٹ از انسسٹینیبل, your ability to access funds from foreign markets is severely compromised, because وہ obviously وہ ریٹ بہت ہی زیادہ ہوگا اب تو ہماری تو لیوریج فنڈ کے ساتھ 0 ہے. وی نیڈ دیٹ 7th tranche ریلیز. جی بالکل, مگر بات یہ ہے کہ آپ اس حکومت کے بارے میں ایک چیز میں ذرا افسوس سے کہنا چاہتا ہوں جی کہ بات چیت کے دوران اگریمنٹ ہو جاتا ہے, بہت سے چیزوں پر کمٹمنٹ کر دیا جاتا ہے, لیٹر آف انٹینٹ بھی ایشو ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے, اور اس کے کچھ ہفتے بعد بالکل اس سے مختلف کیا جاتا ہے. یہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. IMF ایکچولی از ان اے سینس, ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ سیریس اباؤٹ دس IMF پروگرام, اور یہ پروگرام تو اینی وے سپٹمبر میں ختم ہونے والا ہے, تو خطرہ یہ موجود ہے کہ کہیں یہ پری میچورلی بھی ٹرمینیٹ نہ ہو جائے. اس کے بعد میں اب یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ حالات سنبھلیں سیاسی, تو جو بھی حکومت اس وقت کی ہو ان کو یہ زور دینا بہت ضروری ہے. اگلے سال آپ کو تقریباً $30 ارب کی ریکوائرمنٹ ہے باہر سے, وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو یہ بہت ہی زیادہ اہم ایشو ہے,
اس لیے پولیٹیکل انسرٹنٹی مسٹ بی ریزالوڈ ویری کوئکلی تاکہ اکانومی جو ہے وہ کہیں بری طرح سے متاثر اور نہ زیادہ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب دو باتیں ایک تو یہ کہ چائنا سے اپیرنٹلی مانگا ہے انہوں نے 21 بلین اور چائنا کے اپنے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دے ڈونٹ گیو گرانٹس لائک مینی ویسٹرن کنٹریز ہیو بین گیونگ گرانٹس. رائٹ آفس وہ اتنے زیادہ نہیں کرتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے جو کیا ہے وہ انہوں نے بہت ہی میجر پوائنٹ جو ریز کیا ہے چائنا نے کہ آپ نے ہمارے کانٹریکچوئل آبلیگیشنز ختم نہیں کیا, جو پورے نہیں کیے ان ٹرمز آف پیئنگ اس فار دا کانٹریکٹس انڈر سی پیک. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سال کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں اس میں پاکستان نے روپے رکھے ہیں مگر چائنا نے $1 بھی نہیں رکھا ہے. یعنی کہ اس حد تک پروجیکٹس اینگر ریزرویشنز کہہ لیں جو بھی کہہ لیں. اور جی دوسری طرف آپ نے جو بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو چائنیز پلانٹس لگے تھے, پاور پلانٹس, کول فائرڈ پلانٹس, ماشاءاللہ تقریباً 8 سے 10 ہزار میگا واٹ لگایا جس سے بہت ہمیں سہولت ہوئی. اس کی پینڈنگ پیمنٹس جو ہیں آئی پی پیز کی چائنیز وہ 200 ارب سے زیادہ ہیں. اور ایسکرو اکاؤنٹ کھولنا تھا وہ نہیں کھولا ہے. تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس حکومت نے سی پیک اور چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس کو سلیقے سے اور ویری کیئرفلی اس کو نہیں مینج کیا ہے. اور چائنا یقیناً کچھ حد تک ہم سے ناراض ہے اور ناراض ہونے کی وجوہات موجود ہیں, ریلیونٹ ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے ویسٹ کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ بھی کافی کمپرومائز ہو رہے ہیں. آبویسلی جی ایس پی پلس وہ جو یورپینز ہیں دے آر ویری اینگری ایٹ ایٹ آور اسٹانس اور ناٹ فار ویدر اٹس لیجیٹیمیٹ اور ناٹ اگینسٹ ڈیناؤنسنگ رشین انویژن آف یوکرین. وہ ہمارا جی ایس پی پلس اگر وہ کینسل کر دیں تو ہمارے ایکسپورٹس ول پلمٹ. Absolutely. 30% of our exports are to the GSP plus European Union countries. ہمیں اتنا ایج دیا انہوں نے جبکہ ہم لیس ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہیں, اس کے باوجود انہوں نے ٹیرف کنسیشنز ہمیں دیے. اور فلڈز آ گئے تھے نا ڈاکٹر صاحب, if you remember فلڈز آ گئے تھے 20 جی اس وقت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور اس کو سسٹین کیا, ابھی تک جاری ہے. اور ہم نے خاص طور پہ ٹیکسٹائلز, ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز وغیرہ کی بڑی زبردست گروتھ ہوئی ایکسپورٹس کی. سب سے بڑا مارکیٹ پاکستان کا دنیا میں اس وقت یورپین یونین کنٹریز ہیں. ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ریلیشن شپ بالکل قائم رہے. اور جو ہم نے کنونشن سائن کیے ہیں 27 کنونشنز, ان کا اب وقت آ گیا ہے کہ یورپین یونین ہم سے پوچھے گا کہ ایک ایک کنونشنز کے بارے میں کیا سٹیٹس ہے, اس لیے کہ وہ ہم سے کچھ ناراض ہو چکے ہیں, کافی ناراض ہو چکے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. جیسے کہ آپ نے خواتین حضرات بتایا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں, اٹ از ایکسٹریملی دا سچویشن از ناٹ کوائٹ ایز ڈپکٹیڈ بائی گورنمنٹ کیبنٹ ممبر اسپیشلی. اور میرا خیال میں پازیٹیوٹی تو ہونی چاہیے ہے منسٹر آف فائنانس کو, بیکاز اگر وہی نیگیٹو کامنٹس دیں گے تو پھر تو بالکل کلیپس کر جاتی ہے مارکیٹ, وچ از آلسو بیسڈ آن پرسیپشن. مگر ہمارے فنڈامنٹلز ویک ہیں اور ویک تھے اور ویک ہیں ابھی بھی. وہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ریفارم کی طرف اور اب ہم وی اسٹارٹڈ پکنگ اپ, وہ نظر نہیں آتا. گروتھ ریٹ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھایا, گروتھ ریٹ بھی اٹ از بیسڈ مور آن سیلز اینڈ سیلز فرام انوینٹوریز, وہ جو پائل اپ ہو گئی تھیں جب ہم ہمارے لوگ پرچیزز کو ڈیفر کر رہے تھے بیکاز آف کرونا. تو یہ چیزیں ہیں, اس پہ نظر ثانی کرنے کی سخت ضرورت ہے. بائی گیونگ interest free loans to a large number of people, that will not necessarily convert into output and certainly not within the next 6 to 8 months. وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کی انفلیشن ہی بڑھائے گا. اس پہ بھی تھوڑی بہت نظر ثانی کرنے کی سخت ضرورت ہے. صحت سہولت کارڈ بہت اچھا انیشیٹو ہے, مگر وہ جو کمپنی ہے, جو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے, دیٹ از آلریڈی ان ٹربل, بیکاز وہ جو
جو ان کا جو پریمیمز مل رہے تھے وہ they were for a limited number. اب as people are using this card more and more, the premiums have to rise, اور وہ ابھی تک obviously جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اگین کہا پیسے کی بہت سخت فسکل اسپیس بہت کم ہے. وی نیڈ ٹو ٹیک ڈراسٹک میجرز اور سیکریفائزز ہمارے سب گروپس کو کرنی ہے, جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کے ریسیپینٹس ہیں ان کو بھی, اور جو انڈسٹریل سیکٹر جو ہے جو انجن آف گروتھ مانا جاتا ہے ان کو بھی, اینڈ آف کورس دا فارم سیکٹر جو دا رچ لینڈ لارڈس. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.